अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस दफ़ा हमारी परवाज़ कराची से बाली तक के लिए शाम को 8 बजे की थी, मगर बाली हमारी डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं थी बल्कि बैंकॉक हमें रुकते हुए जाना था। लिहाजा बैंकॉक में रुके तो एक दफ़ा फिर हमने बैंकॉक को देखा और इस दफ़ा ज़्यादा तफसील से देखा। वैसे तो सारे सफ़र एक जैसे होते हैं और सारे मुकामात एक जैसे होते हैं, लेकिन हमारा देखने का नज़रिया और हमारी सोच हर एक के सफ़र को मुख्तलिफ बना देती है। अब चूँकि हमारे घर वाले तो हमारी सफ़र की रुदात सुनते नहीं हैं, तो लिहाजा हमने सोचा कि चलो आपको ही बयान किया, आपके सामने ही बयान की कर दी जाए। इससे पहले मैं सफ़र दिखा दिया करती थी म्यूज़िक के साथ, लेकिन इस दफ़ा मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ बात भी कर ली जाए। वो इसलिए भी सोचा कि इस दफ़ा जो मैंने जगह देखी है या मुकाम की सैर की है, वो मुझे अपने बचपन में भी ले जाती है, क्योंकि हमने वो बचपन में पढ़ा था। और चूँकि हमारी ये नफ्सियात है कि जो चीज़ हमारे पास से चली जाए या दूर हो जाए, हम उसे बहुत याद करते हैं। तो लिहाजा बचपन गुजारने के बाद हर कोई हम में से अपने बचपन की बातों को ना सिर्फ याद करता है बल्कि उसमें खो जाता है और उसको सबसे ज़्यादा पुरमसरत ज़माना करार देता है। हालांकि बचपन में वो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, स्कूल जाना, पढ़ना और रोज़ रोज़ होमवर्क करना, लेकिन अब वो चीज़ें सब बहुत दिल के करीब महसूस होती हैं। लिहाजा हमने उस ज़माने को याद किया और सैर शुरू की। अब आप सब समझ गए होंगे कि भाई मैं क्यों इसमें इतनी दिलचस्पी ले रही हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में मेरे साथ या अब भी पढ़ने वाले बच्चों को समझ में आ गया होगा कि अयोध्या को हम ज़रूर इसका ज़िक्र आता है तारीख़ की। जब भी हम तारीख़ पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो अयोध्या का हिस्ट्री का ज़रूर हम पढ़ते हैं कुछ ना कुछ। तो लिहाजा जब आज मुझे देखने का मौका मिला तो बहुत ही मज़ा आया। एक तो अपना बचपन याद आया, माशरती उलूम, क्योंकि हम उर्दू मीडियम में पढ़े थे तो माशरती उलूम की बुक याद आई, साथ ही दोस्त याद आए, क्लास फेलोज़ याद आए, और उसके साथ साथ इसको देखने का मज़ा भी दुबाला हो गया। तो लिहाजा हम वहाँ 1-1.5 घंटे में पहुँचे। उस वक्त तक यहाँ बारिश भी रुक चुकी थी, तो और बहुत सारे टूरिस्ट भी हमें यहाँ पर चलते फिरते हुए नज़र आए। वैसे तो हम सब कुछ ना कुछ इसके बारे में जानते ही हैं, लेकिन अगर ज़रा तफसील से बात की जाए तो अयोध्या का तारीख़ी शहर जो 1350 में कायम हुआ और सियामी सल्तनत का दूसरा दारुल हुकूमत था। ये 14वीं और 18वीं सदी में इसमें बहुत ज़्यादा तरक्की हुई और परवान चढ़ा, और ये दुनिया के सबसे बड़े और शुरू के इब्तदाई कॉस्मोपॉलिटन शहरी इलाकों में से इसको एक समझा जाता है। ये तिजारती मरकज़ भी था, और अगर आप लोगों को नहीं पता तो आपको बताती चलूँ कि थाईलैंड का पुराना नाम सियाम था और इसीलिए इसको सियाम का दारुल हुकूमत भी कहा जाता था। इस शहर पर 1767 में बर्मी फ़ौज ने हमला किया और उसे मिस्मार कर दिया था, और इस शहर को जलाकर खाकस्तर कर दिया था, ख़त्म कर दिया था। और ये सिर्फ थाईलैंड में ही वाक़ नहीं है, बल्कि इसके जो आसार हैं वो थाईलैंड से लेकर कंबोडिया तक फैले हुए हैं, और उसका मेन जो मरकज़ है वो कंबोडिया में भी पाया जाता है। लेकिन चूँकि हम अभी थाईलैंड के हिस्से में गए थे तो हम थाईलैंड के ही अयोध्या का ज़िक्र कर रहे हैं। ये शहर जो कभी सफारतकारी और तिजारत का अहम मरकज़ हुआ था, आजकल एक खंडर है और परांग टावर्स और खानकाह की एक बहुत ही पुरानी यादगार है। यानी आप इसको देखकर इसके माजी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना पुराना है ये, और इसकी फ़न तामीर की शान का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो इतने सदियों गुजरने के बावजूद आज भी इसकी बाक़ियात बड़े शान और शौकत से खड़ी हुई हैं। आपको मैं साथ बताती चलूँ कि यहाँ की टूरिज़म की ख़ास बात ये भी है कि यहाँ पर जाने वाले लोग उस ज़माने का ड्रेस किराए पर लेकर उसको पहनते हैं और उस ज़माने के ही लोगों की तरह वहाँ पर पोर्ट्रे करते हैं उस ज़माने को। बहुत से लोग, हर किसी के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर कोई चाहे तो ये गेटअप इख्तियार कर सकता है, जिससे बड़ा खूबसूरत लगता है। यानी हमारे सामने जो कुछ लोग थे, कुछ टूरिस्ट थे, उन्होंने ये गेटअप किया तो हम सबको बहुत अच्छा लगा और हम सब ने उनकी तस्वीर ली, मूवी बनाई
اور وہ لوگ بہت خوشی سے مووی بنواتے ہیں اور تصاویر بھی کھنچوا لیتے ہیں، اور بڑا اچھا لگتا ہے کہ پرانے زمانے میں لوٹنا ان کو دیکھ کر اور بھی زیادہ تازہ ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تھائی لینڈ کی حکومت نے اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا، بلکہ ان کی بار بار تزئین و آرائش ہوتی رہتی ہے، ان کی مرمت بھی ہوتی رہتی ہے، لیکن خاص خیال رکھتے ہیں کہ ان کی اینٹیں اور اس کو جس طرح سے مرمت کی جاتی ہے اس سے بالکل اندازہ نہ ہو پائے کہ یہاں نیا کوئی سیمنٹ استعمال ہوا ہے یا کوئی نئی طریقہ استعمال کیا گیا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے ان کی مرمت کی جاتی ہے کہ اندازہ بھی نہیں ہو پاتا۔ بعض چیزوں کی، جیسے کہ آپ کو آگے نظر آئے گا بورڈ، کہ بہت ہی ریسنٹ ان کی تعمیر کی گئی ہے دوبارہ سے، لیکن وہ بالکل آپ کو ایک نظر دیکھنے میں اندازہ نہیں ہو پاتا اس بات کا۔ اس علاقے کو اب ایودھیا ہسٹورک پارک کا نام دیا گیا ہے، اور باقاعدہ اس میں ٹکٹس لگا کر لوگوں کو جانے کی اجازت دی جاتی ہے، اور یہ ایک بہت بڑے علاقے پہ پھیلا ہوا ہے۔ اس کو آپ واک کر کے دیکھنا ذرا مشکل ہے، لہٰذا اس کے ایک حصے سے دوسرے حصے کے لیے گاڑیاں، بسیں اور کاریں استعمال ہوتی ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ایودھیا تھائی لینڈ کا ایک شہر ہے، اور تھائی لینڈ جب سیام کہا جاتا تھا تو ایودھیا اس کا کیپٹل بھی ہوا کرتا تھا، لیکن تباہی کے بعد کیپٹل کو بینکاک میں شفٹ کر دیا گیا، یعنی بینکاک کی جگہ پر جو کہ آج کیپٹل ہے بینکاک تھائی لینڈ کا، اس کو تعمیر کیا گیا، اور اب ایودھیا کو ایک ہسٹوریکل پارک کا خطاب دے دیا گیا ہے، اور اس کو پریزرو کر لیا گیا ہے، اور اس میں پیلیسز ہیں، یعنی کہ پرانے ان کے روئنز ہیں پیلیسز کے، بدھسٹ ٹیمپلز ہیں اور موناسٹریز ہیں، ان کے آثار ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں بہت اچھی حالت میں۔ اور یہ پارک جو ہے، جو ہسٹوریکل پارک ہے، یہ 3 دریاؤں میں گھرا ہوا ایک آئی لینڈ کی طرح سے ہے۔ تھائی لینڈ جانے والے بہت سے مسافر ایودھیا کو ایک دن کا سفر کہہ سکتے ہیں، یا ڈے ٹرپ کے طور پر دیکھ سکتے ہیں، یا دیکھتے ہیں عموماً، لیکن اگر آپ ذرا سا ٹائم دیں اور اس کو سکون سے بیٹھ کے دیکھنا چاہیں تو آپ کو یہ ایک بہت پرسکون اور معنی خیز جگہ نظر آئے گی، جس کو آپ فیل کر سکیں گے کہ آپ سے بہت سالوں پہلے، صدیوں پہلے یہاں پر کوئی لوگ آباد تھے اور وہ اپنے ریچولز کو ادا کیا کرتے تھے۔ اگر ہم مختصر بات کریں کہ ہمیں وہاں کیا دیکھنے کو ملا، تو وہاں ہمیں کھڑی سیڑھیوں والے اسٹوپا بہت دلچسپ محسوس ہوئے، اور ان کے اوپر چڑھ کے ہمیں خوبصورت بدھ مجسموں کی قطار دیکھنے کو ملتی ہے، اور یہ دیکھنے میں بہت خوبصورت معلوم ہوتے ہیں۔ یہ ایودھیا کے بہترین اور محفوظ مندروں میں سے کچھ مندر ہیں۔ یہاں پر اس علاقے میں 26 مندروں کے کھنڈرات ہیں، اور اس کے علاوہ ایک شاہی محل کے بھی کھنڈرات ہیں، جن میں آپ کو صرف پلر نظر آتے ہیں، اور اس کا نقشہ آپ کو آگے بنا ہوا مل جاتا ہے۔ اگر آپ ایودھیا کا دورہ کرتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ایریا بہت وسیع ہے، اور مین ایریا آنے سے پہلے ہی اس کے آثار آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو لہٰذا یونیسکو نے طے کیا ہے کہ اس کے آثار کو مزید تلاش کیا جائے، کیونکہ یہ اور مزید بھی پھیلا ہوا ہو سکتا ہے، اور اس کو اسی طرح سے محفوظ کر کے پارک کی شکل دے دی جائے گی۔ ایودھیا نیشنل پارک کے وزٹ کے دوران ہمیں بہت سے اسکول کے بچے بھی ملے، جو شاید اسکول کی طرف سے، شاید کیا یقیناً اسکول کی طرف سے یہاں وزٹ پر آئے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ اسکول آف آرٹ، ایودھیا اسکول آف آرٹ کے اسٹوڈنٹ بھی تھے، جو جگہ جگہ بیٹھے ہوئے ان کے اسکیچز بنا رہے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سے ایسے زائرین بھی ملے جو یہاں اپنی عبادت کے غرض سے آئے ہوئے تھے۔ بہت خوبصورت لگتا ہے مختلف میڈیٹیشن کے اسٹائل میں بیٹھے ہوئے بدھا کی اسٹیچوز اور اس کے مریدوں کے اسٹیچوز کو دیکھنا، اور پورا انہوں نے ایک نقشہ بنایا ہوا ہے کہ کس طرح سے وہاں عبادت کی جاتی تھی۔ موسم بہت اچھا رہا، وقفے وقفے سے پھوار پڑتی رہی، لہٰذا ہم نے اس سفر کو نہ صرف انجوائے کیا بلکہ اس مقام کو، اس سفر کو، اور وہاں لوگوں کی موجودگی کو بھی انجوائے کیا۔ جب آپ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے ساتھ موجود ٹریولرز آپ کے ساتھی کے طور پر لگنے لگتے ہیں، اور سب ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، تصویریں کھینچ رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے مووی بنا رہے ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت اچھی بات جو مجھے وہاں دیکھنے کو ملی، وہ وہاں پر موجود اسٹوڈنٹس کا ٹریولرز سے یا ٹورسٹ سے انٹرویو لینا تھا،
جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ٹورزم کو اسکول لیول پر بھی رکھتے ہیں اور بچوں کو باقاعدہ ٹورزم پڑھایا جاتا ہے، ان کو ٹورسٹ کے ساتھ بیہیو کرنا سکھایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ٹورزم ایک آدھ دن میں سیکھنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ ایک پورا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے۔ جب کسی قوم کا بنتا ہے تو پھر وہاں پر ٹورزم فروغ لیتا ہے اور مختلف جگہ کے لوگ ایک ساتھ جب مل کر سفر کرتے ہیں تو ایک دوسرے کے دوست دکھائی دینے لگتے ہیں۔ یہ جو آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے، یہ ایک مکمل سین انہوں نے پیش کیا ہے۔ بدھا اور اس کے آس پاس اس کے مرید کس طرح سے بیٹھا کرتے تھے، یا کس طرح سے اس کا دربار تھا، یا کس طرح سے وہ اپنے لوگوں سے بات کیا کرتا تھا۔ ہم تو یہاں پر باقیات اور روئنس دیکھنے اور قدیم بدھا کے اسٹیچو دیکھ رہے تھے، لیکن جن کا یہ مذہب ہے ان میں سے کچھ لوگ یہاں پر آ کر باقاعدہ اب بھی عبادت کرتے ہیں۔ آپ کو یہاں پر رکھے ہوئے پھول بھی نظر آئیں گے، جس سے آپ کو پتہ چلے گا۔ اور آپ یہ ڈیٹ دیکھیے، 2006 میں اس کو دوبارہ سے تعمیر کیا گیا ہے، یہ صحیح کیا گیا ہے۔ یہ جو اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ پرانے محل کے آثار ہیں، اور اس محل کے کچھ دیواریں بھی ابھی باقی ہیں اور باقی آپ کو پلرز نظر آ رہے ہیں۔ اور اس مووی کے آخر میں، اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو وہ مکمل نقشہ نظر آئے گا، جس سے آپ سمجھ پاتے ہیں کہ یہ ایک مکمل نقشہ ہے اس محل کا۔ یہ فٹ پاتھ جس پر لوگ چل رہے ہیں اور چل کے دیکھ رہے ہیں، آپ کو لگتا ہوگا یہ بھی اسی زمانے کا ہے، لیکن یہ نیا بنا ہوا ہے۔ لیکن خیال رکھا گیا ہے کہ اس کی اینٹیں ہرگز بھی ان کھنڈرات سے مختلف نہ ہوں، تاکہ یہ ان کا ایک حصہ ہی لگے۔ ہمارے گائیڈ صاحب کے مطابق اس وقت ہم محل کے جس حصے سے گزر رہے ہیں وہ دراصل دیوان خاص ہے، جس میں کنگ اپنے مشیروں کے ساتھ مشورے کرتا تھا۔ اس کے بعد تھوڑا آگے جا کر انہوں نے بتایا دیوان عام ہے، جہاں پر کنگ اپنی رعایا سے ملاقاتیں کیا کرتا تھا۔ اس طرح سے محل کے قریب ہی خانقاہ کے بھی آثار ملتے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ مذہبی طور پر یہ سب اپنی مذہب پہ بہت مضبوطی سے قائم تھے۔ یہ بیسیکلی انہوں نے اس پورے ایریے کا نقشہ بنا کے رکھا ہوا ہے کہ اگر اس کو تباہ ہونے سے پہلے یہ کس طرح سے تھا۔ یہ خوبصورت گرین پارکس کے درمیان یہ نقشہ بنا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ یہ تفصیلات لکھی ہوئی ہیں کہ کس طرح سے تباہی کے بعد یہ دریافت کیا گیا، اور دریافت کرنے کے بعد اس کو کس طرح سے ٹورزم کے لیے تیار کر کے کھولا گیا۔ اس پوائنٹ پر پہنچ کر ہمارا ایودھیا کا ٹور اختتام کو پہنچا اور ہم واپس بینکاک کے لیے روانہ ہو گئے۔